अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, सूरह यूसुफ की अगली नशिस्त में एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। इससे पहले हम ये देख चुके हैं कि किस तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई हसद का शिकार होते हैं और वो चाहते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो उनके वालिद मोहतरम के आँखों के तारे थे और उनको ये एहसास था कि उनके मौजूदगी में वो कभी भी अपने बाप के आंखों के तारे या अपने बाप के ज़्यादा चहीते नहीं बन सकते हैं, और इसीलिए वो ये प्लान बनाते हैं कि किसी तरीके से हज़रत यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए, और वो अपने बाप को इस बात पर राज़ी करते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके साथ में खेलने कूदने के लिए और पिकनिक के लिए रवाना किया जाए। और फिर उसके बाद में क्या होता है वो इंशाअल्लाह ताला आज की इस नशिस्त में हम लोग आयत नंबर 15 से शुरू करेंगे, और वक्त जितना इजाज़त देगा इंशाअल्लाह ताला उतनी आयतों का हम अहाता करेंगे। मेरे साथ में आज फैसल भाई हैं मौजूद। इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा ज़हबू बिही व अजमऊ अन यजअलुहु फी क़याबतिल जुब व अवहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा व हुम ला यशऊरून। फिर हुआ ये कि जब वो उनको साथ ले गए और उन्होंने ये तय कर ही रखा था कि उन्हें एक अंधे कुएं में डाल देंगे, चुनाचा डाल भी दिया, तो हमने यूसुफ पर वही भेजी कि एक वक्त आएगा जब तुम उन सब को जतलाओगे कि उन्होंने ये काम किया था, और उस वक्त उन्हें पता भी ना होगा कि तुम कौन हो। तो फैसल भाई, इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसकी तशरीह करना जरूरी है। एक तो गयाबतिल जुब है, तो गयाबत गैब से बना है, मतलब गायब हो जाना, और उसी से हम इल्म गैब भी कहते हैं कि जो चीज हमारे नजरों के सामने नहीं है, तो उसी गैब से गयाबत बना है। और जुब कहते हैं एक ऐसे कुएं को या एक गहरे गड्ढे को या एक कच्चा कुआं। जब किसी आदमी को किसी कुएं की तह में डाल दिया जाता है तो वो नजरों से ओझल हो जाता है, इसीलिए यहाँ गयाबतिल जुब का जो है लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और बाकी दूसरे तमाम अल्फाज बहुत आसान है, और इसमें लतुनब्बिअन्नहुम है कि जिसकी मानी ये होती है कि एक दिन जरूर तुम उनको बताओगे। तो ये नबा से जो लफ्ज बना है उसका ये एक खास सैगा है। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस आयत को समझने की कोशिश करते हैं। इनमें सबसे पहले तो ये बात कि इस तरह इसरार करके जब वो उसे ले गए और उन्होंने तय कर लिया कि उसे एक अंधे कुएं में छोड़ देंगे, तो ये बात तो बहरहाल हुई उनकी तरफ से। लेकिन इसी आयत का ये जो हिस्सा है, तो हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही की, वो अवहैना, तो ये जो वही की बात यहाँ पर आई है, जाहिर है इस वक्त तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत नहीं मिली थी, तो ये जो वही है ये मतलब नबवी जिंदगी से पहले वाली वही। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह की और भी मिसालें हमें कुरान करीम में मिलती हैं। तो कोई और मिसाल अगर आ जाए तो हमारे नाजरीन के लिए बात समझने में आसानी होगी कि हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की तरफ की जाने वाली वही और ये जिस किस्म की वही है ये उससे मुख्तलिफ होती है। जी, तो मुफस्सिरीन ने यही लिखा है कि इस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत कम थी, कमसनी का मामला था। और फिर बाद में वापस जो है हम आगे बढ़ेंगे तो वहाँ एक आयत आती है जिसके मुताबिक अल्लाह ताला कहता है कि हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म और इल्म दिया। वहाँ उससे मुफस्सिरीन ये मुराद लेते हैं कि उस वक्त जाकर जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाकायदा नबूवत मिली। कुरान मजीद में एक और जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के बारे में आता है कि हमने उस पर वही की कि वो अपने बच्चे को संदूक में डालकर नील में बहा दे। तो वहां पे भी जो जिस किस्म की वही की बात की गई है वो नबूवत वाली वही नहीं है। तो यहाँ पे भी दरअसल अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात का इत्मीनान दिलाना चाहते थे कि जो कुछ तेरे साथ में होने वाला है वो मेरी एक पूरी जो तदबीर है और मेरी जो स्कीम ऑफ थिंग है उसका एक हिस्सा है, इसलिए तुमको मुतलक परेशान होने की जरूरत नहीं। जी, एक वक्त आएगा जब तुम उन लोगों को उनकी ये हरकत जतला दोगे
یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں. جی لہٰذا اس وقت جو حرکت ان کی طرف سے ہو رہی ہے اس کے نتائج کیا ہوں گے اس سے وہ بے خبر ہیں. بلکہ پیشگی اطلاع جو دی گئی وہ یہ کہ ایک وقت وہ آئے گا جب یہ بات، یہ زیادتی جو تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ میں کی ہے، اس کا اظہار تم ان سے کرو گے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی تمہید کھینچ دی گئی ہے اس واقعے کے اختتام کی، بلکہ اس بات کی جو اس واقعے کے اختتام پر پیش آیا. جی جی میں وہ راز کھولنا نہیں چاہتا، جی ہاں، کیونکہ تاکہ جو تجسس بنا رہے کہ کس طریقے سے ان کے بھائی ان کے پاس میں آتے ہیں اور کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ سورے کے بڑے آخر حصے میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. لیکن ایک بات جو میں کہنا چاہتا تھا فیصل بھائی، کہ اس میں کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اس کی کیفیت کہیں بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن جو روایتیں ملتی ہے اس میں کچھ کیفیت بیان ہوئی ہے. اچھا. اور ایک بات جو ہمارے ناظرین کو جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کے بیان میں اور تلمود کے بیان میں بہت فرق ہے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر مستشرقین اور اورینٹلسٹ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ قرآن از اے ورک آف پلیگرزم. ہاں، کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آسمانی کتابوں سے کچھ حصے لے کر قرآن میں شامل کر. حالانکہ قرآن کا جو بیان ہے وہ تلمود کے بیان سے کہیں اونچا، کہیں فصیح اور کہیں درجہ بلیغ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قرآن نے واقعے کے بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، اور خاص کر کے انبیاء علیہ السلام کی جو عصمت ہے اس کو جس طرح سے قرآن کریم نے محفوظ رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اگر سمجھ لیجئے تفسیر پڑھیں گے اور اس میں اس واقعے کے سلسلے میں تلمود کے جو بیانات رقم ہوئے ہیں ان پر نگاہ دوڑائیں گے تو ان کو بخوبی یہ پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور تلمود کے اندر میں منمانی کر کے لوگوں نے جو تحریفات کی ہے وہ بھی ان کے علم آئے بغیر نہیں رہیں گی. اور اس سے زیادہ فیصل بھائی پیغمبروں کے بارے میں جو بےہودہ باتیں صحیح بالکل تلمود اور بائبل کے اندر ملتی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی شخص اس بات کو ماننے سے انکار کر دے گا کہ یہ کوئی آسمانی کتاب ہو سکتی ہے. جس طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کشتی میں اللہ تعالیٰ کو پچھاڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ اس قسم کی بے تکی اور بےہودہ بات جو ہے وہ کسی آسمانی کتاب کا حصہ نہیں ہو سکتی. یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تحریفات ہیں جو ان لوگوں نے بذات خود اپنی کتاب مقدسہ میں کی. ابن کثیر نے البتہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کی کیفیت ایک بڑی طویل روایت انہوں نے اپنے تفسیر میں لائی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمر سے باندھا گیا اور پھر رسی کے ذریعے اس کنویں میں ڈالا گیا، اور جب وہ عین بیچ میں پہنچ گئے تو اس رسی کو کاٹ دیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے کنویں میں گر پڑے. اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا ادرک عبدی، میرے بندے کا خیال کر. تو حضرت جبرائیل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں کی تہ میں جانے سے پہلے انہوں نے اپنے پروں پر ان کو سنبھال لیا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی جو مرضی تھی اور جو منشا تھا وہ یہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ڈالے جاتے اور وہیں رکھے جاتے. نہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو یہ بھی حکم دے سکتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر کنویں سے باہر نکال دیا جاتا. تو اور تلمود میں اسی واقعے کو یہ اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. دو واقعات ہیں جو میں ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا کیونکہ آگے اس کا بھی بیان آئے گا. تلمود میں یہ بیان ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تو وہ بہت بلبلا رہے تھے اور بہت چیخ رہے تھے اور چلا رہے تھے، جو ایک نبی کی صفت کے بالکل ہی مخالف ہے اور خلاف ہے. خاص طور پر ایسی صورت میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کی کہ تمہارے ساتھ میں اب کیا ہونے جا رہا ہے. اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آگے جو آتا ہے تو اس میں تلمود میں یہ آتا ہے کہ جب یہ لوگ واپس پہنچتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بغیر ان کا کرتا لے کر، تو تلمود کا بیان یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چیخنے لگتے ہیں اور اوندے منہ گر جاتے ہیں اور آلموسٹ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور قرآن مجید میں اس کی جگہ پہ یہ آیا ہے کہ صبر جمیل واللہ المستعان. تو یہ جو ہے ایک نبی کے شایان نشان
بات ہے، نہ کہ جو تلمود میں کہی گئی۔ موین بھائی میں سمجھتا ہوں اسرائیلی روایتیں تو بہت ساری ہیں جی، اور ہمارا بیشتر وقت ان روایات کو بیان کرنے پر ضائع کرنے کی بجائے جی، کیوں ہم کتاب اللہ پر ہی اپنی نگاہ رکھیں۔ بالکل اس میں بالکل، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ناظرین کو آج ہمیں بتلانی ہے۔ جی اب یہ کنویں میں ڈال دینے کے بعد میں جو آگے کی بات ہے جی، اس کا تذکرہ آیت نمبر 16 میں آ رہا ہے۔ جی وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے رب کے پاس، اپنے باپ کے پاس آئے جی اور والد محترم سے کہا باجان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ جھوٹوں کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ چونکہ وہ جھوٹے ہیں لہٰذا کوئی ان کی بات کا چور کی یقین، داڑھی میں تنکا، جی، یہ وہی اور بات یہی کچھ معاملہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تھا۔ جی وہ چونکہ ایک بات بنا رہے تھے اور خود ان کا دل اس بات پر گواہی نہیں دے رہا تھا، لہٰذا انہوں نے خود ہی گویا کہ اپنے جھوٹ کا یوں کہہ لیجئے کہ اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی اعتراف کر ہی لیا۔ جی تو بہرحال یہ بات آتی ہے کہ اپنے والد محترم سے انہوں نے ایک بات بنائی اور یہ کہا کہ دوڑ کا مقابلے میں ہم لگ گئے، یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس ٹھہرایا اور بھیڑیا آ کر انہیں کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں۔ جی اور پھر اپنی جھوٹ بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا لائے تھے۔ جی جی، یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، اور یہ ایک نبی کے شایع نشان جو رد عمل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے اس چیز بڑے کام کو آسان بنا۔ یہ یعنی ایسا ہے، آپ دیکھیے یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مقام بلند عنایت ہوا ہے، ایک باپ اپنے بیٹوں کی کرتوتوں کو غلط سمجھ رہا ہے، لیکن کیا انداز بیاں ہے، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اتنا بڑا جھوٹ بولنا تمہارے لیے تمہارے نفس نے آسان بنا دی۔ موین بھائی یہ بات ہمارے پڑھنے میں آتی رہی ہے کہ اگر اپنے نفس کو اگر ہم صحیح راہ پر مائل رکھیں تو وہ صحیح راہ پر مائل رہتا ہے، لیکن اگر ہمارے نفس کو ہم نے غلط راہ پر ڈال دیا تو پھر یہ ہمارا نفس جو ہے یوں کہہ لیجیے کہ ان کی مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کر کے آئے تھے تو ایک بہت ہی غلط قسم کا کام، لیکن اس بڑے کام کو جھوٹ کی ملمہ کاری کر کے اپنے والد کے سامنے پیش کرنے کا حوصلہ ان کے نفس نے۔ آپ نے بڑا پیارا لفظ استعمال کیا، یہ سولت لکم کا جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں وہ عربی زبان میں تسویل سے بنا ہے، اور تسویل کہتے ہیں کسی برے کام کو مزین کر کے بتانا جو شیطان کا ایک حربہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں قرآن مجید میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو بیان ہے کہ سولت لکم امرن، یہ تم نے اپنی طرف سے جو ہے برے کام کو اچھا کام بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیا ہے۔ اور فیصل بھائی ایک بات جو بہت ضروری ہے اس کے بارے میں جاننا کہ دیکھیں وہ یہ سب کام کرنے کے بعد میں رات میں آتے ہیں، عشاء میں آتے ہیں، تو سوال یہ آتا ہے کہ وہ رات میں کیوں اپنے والد کے پاس میں آتے ہیں؟ کیونکہ رات کے اندھیرے میں، اور ظاہری بات ہے کہ اس وقت تو الیکٹریسٹی وغیرہ کا کوئی بندوبست نہیں تھا، روشنی نہیں ہوتی تھی، تو رات کے وقت جو ہے اندھیرے میں انسان کی باڈی لینگویج کو چھپایا جا سکتا ہے، انسان کے چہرے کے ایکسپریشن کو چھپایا جا سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اس بات کا انتخاب کیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کے پاس میں جائیں گے۔ اور اس میں ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ وہ جو خون لگا کے لائے تھے، اور وہ خون جو ہے ایک بکری کا خون تھا، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے ایک جھوٹا خون تھا، تو ظاہری بات ہے کہ دن کے اجالے میں آتا تو ایک انسان کے خون اور بکری کے خون کے اندر فرق جو ہے وہ واضح ہو جاتا، دکھائی دے جاتا۔ تو ان تمام معاملات کے مد نظر انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم رات کے وقت جب اندھیرا چھا جائے گا ہم اپنے والد محترم کے پاس میں یہ کرتا لے کر ہم جائیں گے۔ اور دوسری بات جو میرے خیال سے یہ، اور اسی لیے رات کے اندھیرے سے اللہ تعالیٰ نے خود ہم سے کہا ہے کہ من شر غاسق اذا وقب، کہ اے اللہ تعالیٰ رات کے اندھیرے سے جب وہ چھا جاتی ہے تو اس اندھیرے کے شر سے ہم کو پناہ دے۔ تو یہ اس لیے کہ دعا ہم کو سکھائی گئی ہے کہ رات کے اندھیرے میں شر ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات ایک بہت اچھی بات ہے جو امام شابی نے بھی کہا ہے کہ وہ ایک مقدمے کی یہ کر رہے تھے، وہ مقدمہ سن رہے تھے امام شابی، تو ایک فریق آیا اور رونے دھونے لگا،
تو ان کے جو مصاحب جو بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگا کہ شاید لگتا ہے کہ یہ مظلوم ہے. تو امام شعبی نے رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ حضرت یوسف کے بھائیوں کے رونوں نے ہم کو یہ بات جتلا دی کہ ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا. صحیح. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو اس واقعے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہر رونے والا مظلوم نہیں ہوتا. اور اس کے بعد میں مزید حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو رد عمل ہے اس فصبر جمیل والی بات، نہ صرف صبر بلکہ صبر جمیل. اور صبر جمیل کے اندر میں جو اجزاء آئے ہیں کہ نہ شکایت ہے، نہ جزا فضا ہے، نہ ہی کوئی واویلا سا ہے، بلکہ ٹھنڈے دل سے اس مصیبت کو برداشت کرنے والی کیفیت فصبر جمیل. تو اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا خاصہ رہا ہے، بلکہ یہ صبر جمیل کا مظاہرہ یعقوب علیہ السلام نے نہ صرف اس وقت کیا ہے بلکہ بنیامین کو بھی جب یہ لوگ یوں کہہ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام نے جس طرح سے اپنے پاس بعد میں روک لیا تھا اور یہ بنیامین کو لے گئے تھے یہی بھائی، اور واپس اس کو جب نہیں لائے تھے تب بھی صبر جمیل والی بات آئی تھی. تو معین بھائی ہمارے لیے بھی اس میں ایک بہت ہی عالی ظرفی کا درس کہہ لیجئے کہ نہ صرف صبر ہو، آدمی صبر تو کر لیتا ہے لیکن دل میں کہیں نہ کہیں شکایت کا ایلیمنٹ بہرحال رہتا ہے. اور حضرات انبیاء علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ صبر کے ساتھ میں شکایت والی بات نہ ہو، صرف صبر ہی صبر ہو، بلکہ صبر اپنے آپ میں جمال سے بھرپور ہو. بالکل. اور جمال سے بھرپور صبر وہ ہوگا جس میں نہ جزا فضا ہوگی، جس میں نہ شکایت ہوگی، بلکہ ٹھنڈے دل کے ساتھ میں اس مصیبت کو برداشت کرنے والی کیفیت کا اظہار ہوگا. تو حضرات ناظرین، ہمارے اور آپ کے لیے کتاب مقدسہ کی یہ آیت بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. بالکل. یعنی یہ بھی کہ اس حالت کے اندر میں بھی لوٹنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرنے کی بات، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی بات کہی گئی ہے. اور یہ بھی پھر حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو اسوہ ہے اس کا ایک بہترین نمونہ ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ اس کیفیت سے دوچار ہو جانے کے بعد میں رب تعالیٰ سے رجوع ہو کر کے رب تعالیٰ سے دعا اور مدد مانگنے والی بات. فیصل بھائی، معارف القرآن کے اندر مفتی صاحب نے یہ جو نستبقو کا لفظ لایا ہے کہ وہ آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، جو لفظ لایا ہے یہاں قرآن مجید میں کہ ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ میں جو ہے دوڑنے کا جو ہے مقابلہ کر رہے تھے، تو وہاں سے انہوں نے ایک فقہی مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اسلام ایسی تمام تفریحات کو جائز سمجھتا ہے جس سے انسان کا جسم بنتا ہے، انسان کو فرحت ملتی ہے. صرف اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کام میں یا اس قسم کے کھیل میں کوئی جوئے قمار کی کوئی مماثلت نہ ہو یا وہ شامل نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیر اندازی کی ترغیب دی ہے، گھوڑے سواری کی ترغیب دی ہے، حفشوں کے کرتب بھی بتائے ہیں، اور حضرت عائشہ کے ساتھ جو ہے آپ نے دوڑ کی مقابلہ بھی کیا. جو ایک حدیث آتی ہے کہ کسی اس سے یہاں سے لوٹ رہے تھے، کسی غزوے سے لوٹ رہے تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ چلو ہم دونوں دوڑتے ہیں. تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو پیچھے چھوڑ دیا، اور دوسری مرتبہ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا دیا. تو کہیں اس میں بھی ہمارے اور ہمارے ناظرین کے لیے ایک سبق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ میں کیا ہوتا تھا. ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے اللہ کے رسول کہاں تک جاتے تھے. اور آج ہمارے درمیان معاملات یہ ہے کہ ہم اپنے بیویوں کو یا بیویاں اپنے شوہروں کو جو کوالٹی ٹائم دینا چاہیے، اس میں میں بھی شامل ہوں اور ہم سب شامل ہیں کہ جو کوالٹی، دیکھیے ایک اللہ کا نبی یہ کوالٹی ٹائم اپنے بیوی کے لیے دے رہا ہے، جو اتنا مصروف ترین انسان تھا دنیا کا، تو وہ اتنا کوالٹی ٹائم دے رہا تھا اپنی بیویوں کو.
ہم تو اللہ کے نبی کے مقابلے میں ہماری مصروفیت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ہم اپنی اسپاؤس کو جو ہے کوالٹی ٹائم نہیں دے سکتی. تو اس کے لیے میں نے یہ پوائنٹ لانا مناسب سمجھا. اور المستعان کے اوپر ایک بات جو میری نظر سے گزری، میں اس کی طرف کچھ اشارہ کرنا چاہوں گا. المستعان پہ الف لام لا کر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ ہی سے چاہے گا. اہدنا الصراط المستقیم، بلکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور دوسری بات جو بہت اچھی آئی ہے اس سلسلے میں، میرے خیال سے ابن کثیر نے یہ بات لائی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی، جو بہتان ترازی ہوئی، انہوں نے ہو بہو یہی الفاظ استعمال کیے کہ آج میں وہی کہوں گا جو حضرت یوسف کے والد نے اس وقت کہا، اور میں بھی کہتی ہوں کہ اللہ المستعان علی ما تصفون، کہ تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگوں گی اور میں صبر کروں گی. بہت صحیح. تو حضرات ناظرین، یہ چند ایک باتیں ان چند آیات کے سلسلے میں. اور اب یہ واقعہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد کیا بات پیش آئی، اس میں یہ بات آ رہی ہے مومن بھائی کہ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. یہ عربی زبان میں جو لفظ آیا ہے وارد کا، اور وارد تشریح میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک آدمی کو قافلے کے آگے چلایا جاتا تھا. تو گویا کہ ہمارے ہاں جس طرح سے ایک پائلٹ کار چلتی ہے منسٹر صاحب کی کار سے پہلے، تو اس طرح کی کوئی شے کہ وہ راستہ بھی کلیئر رکھے، راستے پر بھی نگاہ رکھے، اور اس کے کاموں میں یہ کام بھی شامل ہے قافلے والوں کو پانی مہیا کرنے کا. تو یہ قافلہ وہاں سے گزرا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. اب وہ سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو رسی پکڑ کر کے معلوم ہوتا ہے یوسف علیہ السلام اوپر آ گئے. تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے وہ پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک تو کہاں پانی ڈول میں پانی آ جاتا، اور کہاں یوسف علیہ السلام، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ بن مانگے موتی مل گئے. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا نتیجہ موین بھائی کہ کنویں سے باہر آ جاتے ہیں. اور ان لوگوں کی ناقدری دیکھیے. بہرحال ان کی ناقدری کے لیے ان کو بھی بلیم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ جانتے ہی کیا تھے کہ کس ذات کو ان لوگوں نے اوپر کھینچ لیا. یوسف علیہ السلام کو اب صرف ان کی خوشی صرف اس قدر تھی کہ لگے ہاتھوں جو ہے ایک سامان تجارت گویا کے ہاتھ آ گیا، اور وہ بھی بغیر کسی معاوضے کے. معلوم پڑتا ہے یہ وہ زمانہ جب کہ بازاروں کے اندر میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی، انسان بھی فروخت ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اس دنیا والوں پر کہ غلامی کی اس رسم کو، غلامی کے اس طور طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور محنتیں اور کوششیں کر کے اس دنیا سے ختم کیا. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بلکہ تمام تر انسانیت کو اس بات کے لیے احسان مند ہونا چاہیے. تو بہرحال یوسف علیہ السلام کنویں سے اس طرح سے باہر آ گئے اور لوگوں نے ان کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا. ابھی چھپا لیا کے سلسلے میں معین بھائی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک معتدل قسم کی رائے کا ہم اظہار کر دیں کہ بھئی آخر چھپا کیوں لیا، کہ ایسی تو کوئی شے نہیں تھی کہ جو چھپائی جاتی. لیکن معلوم یہ پڑتا ہے کہ قافلے والوں نے بھی اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے اور بشرے کو دیکھ کر کہ بھئی کوئی نہ کوئی خاندانی قسم کا شخص ہے جو شاید کہ اپنی راہ بھول گیا اور کھیلتے کودتے ہوئے یا حادثاتی طور پر کنویں کے اندر میں گر گئے. ان کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس لڑکے کی تلاش میں اس کے گھر والے بہرحال آگے پیچھے آئیں گے، اور اگر یہ لڑکا گھر والوں کو ہم کو واپس کر دینا پڑا تو اس مال تجارت سے ہم محروم ہو جائیں گے، اس سے ہم جو منافع کما سکتے ہیں وہ ہم کو نہیں ملے گا. تو یہ ایک بات مجھے احسن البیان میں پڑھنے کے لیے ملی اس سلسلے میں، اور یہ بات نہایت یہ ہے دل لگتی قسم کی بات ہے کہ واقعتاً یہی وجہ رہی ہوگی. لوگوں نے اس میں دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کیا. جی ہاں، وہ چاہتے تھے تو قافلے والوں سے کہہ سکتے تھے
کہ میرے ساتھیوں نے، میرے بھائیوں نے میرے ساتھ میں یہ معاملہ کیا اور مجھے کنویں میں دھکیل دیا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ واپس اپنے بھائیوں کی طرف جاتے تھے جو ان کے جان کے در پہ پڑے ہوئے تھے۔ اس لیے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں اور واپس جو ہے اپنے گھر والوں کی طرف بھیج دیے جائیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں معین بھائی، وہ جو وہی ہم لوگوں کو ملتی ہے جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہی کنویں میں جس وقت ڈالنے کی تیاری ہو رہی تھی اور یوسف علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ وہی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا اور یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھی رب تعالیٰ کی یہ جو تدبیر ہے اس کا حصہ بننا پسند کیا اور یہ پسند نہیں کیا کہ راز کو افشاں کر کے وہ اپنے بھائیوں کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو یہ رب تعالیٰ نے جو کچھ ان کا مقدر کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو مقدر فرمایا تھا، راضی برضا تن بتقدیر جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کی بات کم از کم یہاں پر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کو اب ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر، کہ ایسا نہیں تھا کہ بس یہ چیز ہونے کے لیے ہو رہی ہے، اتفاقاً نہیں ہو بلکہ رہی، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات سے باخبر۔ اور فیصل بھائی ایک بات جو ہم چھوٹ گئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پر ہم تھوڑی سی بات کریں کہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات پر ایمان لانے سے یا اس کو ماننے سے انکار کر دیا؟ آپ شاید اس قمیص کی طرف جانے والے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، اور کیونکہ قرآن مجید نے پہلی مرتبہ جو ہے سرکمسٹانشیل ایویڈنس کو فیصلہ کرنے کے لیے ایک ثبوت یا ایویڈنس کو جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ سرکمسٹانشیل ایویڈنس کی مدد سے قاضی کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ یہ کیسا اچھا بھیڑیا تھا کہ جو میرے بیٹے کو کھا گیا ہڈیوں سمیت، اور اس کرتے کے اوپر جو ہے صرف خون لگا ہوا ہے اور کرتا کہیں سے بھی ہٹا ہوا نہیں ہے، کرتا انٹیکٹ ہے۔ تو یہ کیسا بھیڑیا تھا، تو اس کی وجہ سے۔ اور دوسری ایک بات جس کی طرف ایک مفسر نے اشارہ کیا اور وہ بہت پیاری بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس خواب کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک روز اس اونچائی پر اور اس قدر و منزلت پہ پہنچانے والے، جہاں چاند ستارے اور چاند سورج اور 11 ستارے ان کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے جب سوچا، جب یہ خواب اللہ کی طرف سے اور نبیوں کو صحیح خواب آتے ہیں، تو یہ منزل آنے سے پہلے کس طریقے سے ممکن ہے کہ ان کا بیٹا کھا جائے، کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ بہت صحیح میں سمجھتا ہوں بہت اہم نقطہ آیا ہمارے سامنے ناظرین۔ بات مکمل ہو رہی ہے بفضل تعالیٰ، اور ہم اس بات پر تھے کہ یوسف علیہ السلام کو مال تجارت سمجھ کر انہوں نے چھپا دیا۔ معین بھائی ایک اور بات جو معرف القرآن میں ہی آئی کہ یہ جو بات آئی کہ بچے کو ڈول کے ساتھ میں جب بچہ اوپر آیا ہے غلام، تو قالا یا بشرا ھذا غلام، تو کہیں یہ بات بھی آتی ہے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے چہرے بشرے والی بات کہی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تھا، مسلم میں یہ روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں پر جو حسن اپنی طرف سے بھیجا، اس حسن کا 50% حصہ یوسف علیہ السلام کے حصے میں آیا اور بقیہ 50 ساری دنیا والوں کے اوپر تقسیم کر دیا گیا۔ تو کیا حسن ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور کوئی تعجب نہیں کہ سقا نے جیسے ہی بچے کو دیکھا اس کی بانچیں کھل گئی بولی۔ تو یہ جو بشارت ہو، بشرا کا لفظ جو آیا ہے، خوشخبری ہو تمہارے لیے قافلے والوں کہ ایک نہایت ہی خوبرو قسم کا نوجوان تمہارے پاس میں آ رہا۔ اسی لیے علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی، الحمدللہ۔ اور آپ نے جب یہ حصے بکرے کا جب ذکر کیا ہے تو میں ایک بڑی پیاری بات ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ احادیث میں آتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا والوں پر، صرف ایک حصہ دنیا والوں میں تقسیم کر دیا اور 99 حصے اپنی رحمت کے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کے لیے اور جنت والوں کے لیے رکھے۔ تو فیصل بھائی میں جب اس کو غور کرتا ہوں تو آپ سوچئے کہ جب اللہ کے رحمت کے ایک حصے کا یہ حال ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے 99 حصوں کا کیا حال ہوگا، اور اللہ کی محبت کا کیا حال ہوگا، اور ہم کو اس جنت کو پانے کے لیے کتنی کوششیں کرنی ہوگی۔ بلکہ رب تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے جی لوگوں پر، یوں کہہ لیجئے کہ رحمت سے نوازنے کے لیے، اپنی رحمت سے نوازنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بہانے ڈھونڈتی جی۔ تو معین بھائی لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا جی، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ جی، یہاں زاہدین کا جو لفظ آیا ہے جی اسی سے زہد سے بنا۔ ہاں، جب انسان زاہد ہو جاتا ہے تو دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ جی تو وہ بھی جو ہے یوسف کے معاملے میں کوئی ان کو رغبت نہیں تھی، جی، اور وہ یہ بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں کوئی اس کے گھر والے نہ آ جائے یا اس کا مطالبہ کرنے لگے، تو وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد جو ہے ان کو فروخت ان کو فروخت کر دیا جائے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے برادران آ کر روزانہ کنویں کے پاس میں دیکھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوتا ہے، مطلب ایک روایت یہ بھی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا گیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام تھا جو ہم سے بھاگ گیا ہے، اور انہوں نے کچھ قیمت ان لوگوں سے وصول کی جو قافلے والے تھے، اور پھر قافلے والوں نے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں جو ہے ایک کم قیمت میں جو ہے وہاں ان کو بیچ دیا۔ تو یہ دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں۔ بہرحال معین بھائی ہم قرآن کریم کے اندر میں جو باتیں آئی ہے اسی کو پکڑ کر کے آگے کو چلیں۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ یہ عمل جو ہے بہرحال قافلے والوں کی طرف منسوب کیا جائے گا کہ انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں مال مفت دل بے رحم، تو اسی طرح کا کچھ معاملہ پیش ہوا۔ اور یہ چند درہم کے سلسلے میں تو معین بھائی ایک تشریح، مطلب یوں کہہ لیجئے کہ بیان القرآن کے اندر میں یہ بات ملی کہ چند چبنیوں کے عوض حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا گیا۔ یعنی یوں اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی جان کی اس وقت قیمت کیا رہی ہوگی۔ یعنی اتنے سستے داموں کے اندر میں ایک انسان کے ہاتھوں فروخت ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی یوسف علیہ السلام جیسا خوب رو نوجوان۔ لیکن بہرحال وہ ٹھکانہ جہاں پر اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو پہنچانا چاہتے ہیں، اس ٹھکانے پر یوسف علیہ السلام اس خرید و فروخت کے عمل کے نتیجے میں پہنچ ہی گئے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ خریدنے والا جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی عزیز مصر ہے، اور عزیز مصر کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام جب آتے ہیں، ایک زمانہ شناس انسان، اور روایتوں کے اندر میں کہیں یہ بات تفاسیر میں ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ یہ شخص جو ہے مصر کی حکومت کا وزیر خزانہ، اعلیٰ عہدیدار، بلکہ ہم نے کہیں یہ بھی پڑھا کہ یہ وزیر خزانہ تھا۔ اور معلوم ظاہر سی بات ہے کہ وزیر خزانہ جو شخص ہوگا وہ قدر و قیمت کو جاننے والا ہوگا، اشیاء کی بھی اور لوگوں کی بھی۔ تو یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی ہے اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اس سے اپنا بیٹا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں۔ تو کوئی بھی چاہے گا، آپ دیکھیے اتنا پیارا بچہ اگر سمجھ لیجئے کسی کے ہاتھ آ جائے تو کیوں نہ وہ چاہے گا کہ اس کو اپنا بیٹا بنائیں۔ تو بعید قیاس بات نہیں بلکہ قرین قیاس بات ہے۔ اور بیوی کو یہ جو ہدایت کی گئی ہے اس ہدایت کے عین مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پہلی پناہ گاہ مصر کے شہر میں، مصر کے ملک میں پاتے ہیں، اور اسی بات کا تذکرہ آگے کی آیت میں ہم کو آ رہا ہے۔ لیکن اگر اس ضمن میں کوئی اور بات آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہمارے سامنے ہو تو ہم بتا دیں۔ میں نے یہ جو بات کہی کہ وہ ایک اعلیٰ افسر تھے، ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے
کہ وہ شاہی خزانے کا افسر تھا، تو اس بنا پر یہ بات کہی گئی تھی۔ اب شاہی خزانے کا افسر تو بہرحال مردم شناس ہوگا ہی، اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اگر اس نے یہ بات کہی کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، تو یہ بعید از قیاس نہیں ہے، بعید از قیاس نہیں، اس نے حضرت یوسف علیہ صحیح السلام اندازہ لگایا۔ اور دوسری بات جو مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھی ہے جی وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت خانوادہ نبوت میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کو ان سے جو کام لینا تھا اور جس تہذیب کے لیے کام لینا تھا، تو اس تہذیب سے روشناس کرانے کے لیے اور وہاں کے پروٹوکول کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے گھرانے میں پہنچایا جو مصر کا اعلیٰ ترین گھرانہ تھا، اور جہاں مصر کے حکمران اور حکمران سے متعلق جو بڑے بڑے افسر وغیرہ آیا کرتے تھے، ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ تمام باتیں سکھانی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو مقصود تھی۔ بلکہ گویا کہ تیاری شروع ہو گئی، جس بڑے عہدے پر آپ کو فائز ہونا تھا، ان فرائض کی انجام دہی کے لیے جو ضروری تیاری تھی، اس تیاری کا آغاز ہوتا ہے ناظرین۔ اور کتنا پیارا جملہ آگے کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، یعنی کہاں تو بھائیوں نے گڑھے میں ڈال دیا، اور کہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یوسف کو زمین میں جو ہے تمکن قرار عنایت، یہ اقتدار کا نقطہ آغاز معلوم پڑتا ہے جی، وہ اقتدار جو بعد کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت کا نصیب ہوا، اس کا یہ نقطہ آغاز معلوم ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی۔ یہ مکنہ کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے معین بھائی، اگر ہم سورہ نور کی آیت استخلاف دیکھیں تو وہاں بھی مکنہ کا لفظ آیا، آیت نمبر 55 ہے جی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو، وہ آیت پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے فیصل بھائی، وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کہ اگر ہم واقعی میں ایمان لائیں، جس طریقے سے ایمان لانے کا حق ہے، اور اسی طریقے سے ہم اگر اچھی طریقے سے، جس طریقے سے رہنے کا حق ہے ایک مسلمان کو، اس طریقے سے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس زندگی میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اقتدار بخشے گا، اور ان کی ڈر کی کیفیت کو امن کی کیفیت میں تبدیل کر دے گا، جو آج ہم سب لوگوں کی حالت ہے کہ ہم سب ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آیت استخلاف۔ لیکن ہمارا وہی مسئلہ ہے کہ نہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، نہ ہمارے پاس میں اعمال صالح ہے، نہ ہم سے جو اللہ تعالیٰ کی توقعات اور اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس قوم کو اٹھایا تھا وہ مقصد ہی۔ لیکن پھر بھی معین بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ رب تعالیٰ نے اس امت کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، یوں کہہ لیجئے کہ قیامت تک کے لیے محض اپنے فضل سے چن لیا ہے۔ رب تعالیٰ نے چاہا تو بنی اسرائیل کی طرح یہ معزول نہیں ہوگی، بلکہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کی قابلیت رب تعالیٰ چاہے اپنے اندر میں پیدا کرے گی۔ لیکن میں اس سلسلے میں آپ سے صرف ایک بات رکھنا چاہتا ہوں کہ سورہ محمد جہاں ختم ہوتی ہے وہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف طور پر لوگوں سے کہہ رہا ہے جنہیں ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے کہ اگر تم روگردانی کرو گے جس کام کے لیے ہم نے پیدا کیا تو ہم تمہاری جگہ پہ ایک دوسری قوم لے آئیں گے، اور وہ قوم تمہارے جیسے نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کام کے بندے بنے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو انتخاب کر رکھا ہے وہ برقرار رکھے گا۔ وگرنہ صنم خانوں کو، یوں کہہ لیجئے کہ کعبۃ اللہ کو جو یہ ملتے ہیں، پاسبان مل گئے کعبے کو، صنم خانوں سے بھی ملتے رہے، اور صنم خانوں سے پاسبان ملنے کا عمل تو روز بروز ہوتا ہی جا رہا ہے۔ اور اسے مسلمانوں کو چھوڑیے، ہماری غیر مسلم بہنیں جو ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے معین بھائی کہ یہ کہاں سے حوصلہ پاتی، اور نہ صرف یہ کہ وہ ہلکا بگوش اسلام ہونے کے بعد میں اپنے ایمان پر بنی رہتی، بلکہ صنف نازک سے متعلق ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیسے ان کو اپنے ایمان میں راسخ کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس میں یہ اسٹیٹسٹکس ہے کہ یورپ اور مغرب میں جو
یورپین جو اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس میں عورتوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، عورتوں کا تناسب سب سے زیادہ ہے، کہ اسلام پر اتنی کڑی تنقید کرنے کے باوجود کہ اسلام عورتوں کا حق نہیں دیتا، اسلام جو ہے عورتوں کو حجاب کے اندر ملبوس کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ میں اسلام میں داخل ہونے والوں کا تناسب جو ہے وہ عورتوں کا سب سے زیادہ ہے۔ صحیح۔ اور ملک عزیز کے اندر میں بھی گو کہ ہمارے پاس میں اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر مسلم خواتین رب تعالیٰ کی ہدایت سے ہلکا بگوش ہو رہی ہیں، اور یہ رب تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ افراد جنہوں نے آنکھیں تو کھولی ایک ایسے گھرانے میں جہاں شرک و بت پرستی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کو اٹھا کر کے اپنی توحید کے لیے پسند کیا۔ موین بھائی، ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس زمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، اور پھر اس کے بعد میں اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ قرآن کریم کے الفاظ تعویل الاحادیث، یہ وہی بات ہے موین بھائی 6 نمبر کی آیت میں ہم پچھلی مرتبہ جب تھے، یعقوب علیہ السلام نے خواب سننے کے بعد میں یوسف علیہ السلام کو یہ بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے تم کو چن لے گا، منتخب فرمائے گا، اور تمہیں یہ سکھلائے گا تعویل الاحادیث، باتوں کی تہ تک پہنچانا، اور دوسرے الفاظ میں معاملہ فہمی۔ تو یہ وہ جو بشارت تھی وہ پوری ہوتی ہوئی اب یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایک ٹھکانہ مہیا کیا، اور اس بڑے کام کے لیے تیاری شروع ہو گئی کہ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا علم جو عنایت کیا گیا نبوت سے پہلے کی بات ہے معین بھائی، معاملہ فہمی والی بات، باتوں کی تہ تک پہنچنے والی بات۔ پچھلی گفتگو کے اندر میں یہ بات آئی تھی کہ ایک تو بات کا ظاہری رخ ہوتا ہے اور ایک بات کا باطن ہوتا ہے، اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ جب یہ علم سکھلاتا ہے تو وہ نہ صرف بات کے ظاہری رخ سے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں بلکہ اس کی تہ سے بھی واقف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 6 نمبر کی آیت کو اگر ہم اس آیت کے ساتھ میں کوریلیٹ کریں تو بات بالکل ہی مترشح ہو جاتی ہے۔ فیصل بھائی، لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ تعویل الاحادیث سے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی یہاں مراد ہے، ظاہر ہے کیونکہ یہ اس میں شامل ہے معین بھائی، لیکن اس کو اس سے خاص نہ کر دیں، مطلب تعویل الاحادیث کو خوابوں کی تعبیر بتانے والی بات سے مخصوص نہ کر دیں، کیونکہ یہ اپنے آپ میں عام انداز میں جو ہے کہی گئی بات، مطلب ایک بڑا امبریلا ہے جس کے اندر جو ہے خوابوں کی تعبیر بھی آ جائے گی۔ جی، کیونکہ یہ خوابوں کی تعبیر والا معاملہ بہت اہم ہے، اور قرآن مجید کی یہ صرف یہی ایک سورہ ہے جس کے اندر 3 خوابوں کا ذکر ہے۔ پہلا خواب ہم آلریڈی بیان کر چکے ہیں، اور 2 خوابوں کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ 2 دوسرے کون سے خواب ہے جو بلکہ 3 خواب، 2 تو وہ قیدیوں نے دیکھے تھے اور تیسرا جو ہے وہ بادشاہ نے دیکھا۔ جی، تو انشاءاللہ وہی خواب ہے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس زندگی کا کہہ لیجیے۔ لیکن فیصل بھائی، یہ آگے والی آیت جو ہے ہم سب لوگوں کے لیے انتہائی اہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تذکیر ہے کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے لیکن لوگ اس کو نہیں جانتے۔ فعال لما یرید، جو ارادہ فرماتا ہے اس ارادے کر گزرتا ہے، اور کوئی اس کی کام میں مزاحم نہیں ہوتا، رک نہیں لاتا۔ یہ یقین معین بھائی، ہماری یقین بھی ہمارے سے متعلق ہو، واللہ غالب، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غالب ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اور اپنے ارادوں کو روب عمل لانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مزاحم نہیں، کوئی رکاوٹ کرنے والا نہیں۔ دیکھیے نا، ہم اس واقعے کی ضمن میں بھی دیکھیں معین بھائی، اگینسٹ آل آڈس اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ یوسف علیہ السلام کو علو مرتبت نصیب ہو، بھائیوں کی مخالفت، اندھے کنویں میں ڈالا جانا، اور ان ساری چیزوں سے نکال کر پھر مصر کے اندر میں چند ایک ٹکوں کے لیے بیچ دیا جانا، اور اب یہ مقام نصیب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے ہونے والے نبی کو ایک مقام پہنچایا جہاں مضبوطی کے ساتھ قدم جمانے کا موقع نصیب ہوا، اور مزید یہ کہ معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا اہتمام ہوا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔
یہ قرآن کا وہ مخصوص اسلوب معین بھائی، ہماری کم علمی ہے، لیکن اور ہماری کم علمی کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کی اسکیم آف تھنگس کو سمجھنے سے عاجز ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں یہ بھی، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نے ایک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ حکم اور علم، اور اس سے جیسے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ عام طور پر مفسرین نے اس سے نبوت مراد لیا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عنایت کی۔ اور یہ علم اور حکم کے سلسلے میں معین بھائی، حکم کی تشریح کے اندر میں جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ بخشی، معاملات کو فیصل کرنے کی قوت، اور فیصل کرنا بھی اس طرح سے نہیں کہ کٹ پٹانگ انداز میں فیصلہ کر دیا، بلکہ حالات اور قواعد کو دیکھتے ہوئے شہادتوں کے پیش نظر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت، یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی یوں کہہ لیجئے کہ عطا ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کو ملتی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ حکم عطا کیا، انسانی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی قوت عنایت کی، اہلیت عنایت کی، اور اس کے ساتھ میں علم، اور علم سے ظاہر بات علم وحی ہے جو صرف اور صرف مطلب یہ علم وحی جو نبوت کے بعد میں عنایت ہوتا ہے، یہ صرف حضرات انبیاء علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے، حالانکہ ایک وحی کی وہ قسم بھی ہے جس کا تذکرہ کچھ دیر پہلے ہم لوگوں نے کیا تھا۔ فیصل بھائی، ایک بات جو سمجھ میں آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ صرف حضرت یوسف علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ کذالک نجزی المحسنین، کہ ہم جو لوگ احسان کرتے ہیں ہم ان سب کو اسی طریقے سے جو ہے جزا دیتے ہیں، اس کا اجر دیتے ہیں، اس کا ثواب دیتے ہیں، اسی طریقے سے ریوارڈ دیتے ہیں۔ تو اس میں ہم سب لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے کہ اگر، اور احسان ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ احسان سے مراد صرف نیکی کا کام کرنا نہیں ہے۔ عربی زبان میں اور خاص طور پر حضرت جبرائیل، حدیث جبرائیل میں احسان کا جو مطلب سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کام کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ میں، ایکسلنس کے ساتھ میں ادا کرنے کا نام احسان، اور اسی کو سمجھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نماز اس طریقے سے پڑھو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس طریقے سے پڑھو اور یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے وقت، تو وہ نماز کی جو کیفیت ہوگی وہ احسان کی کیفیت۔ تو کسی بھی کام کو، چاہے وہ دنیاوی کام ہو چاہے وہ دینی کام ہو، اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ ہم کو ہر کام جو ہے ہمارا پرفارمنس شوڈ بی ایکسلنس، ہم اس کو جو انگلش میں کہتے ہیں پار ایکسلنس، تو ہمارا ہر کام جو ہے وہ پار ایکسلنس ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو ہمارا شمار محسنین میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو جزا دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو ریوارڈ دے گا، اس دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور آج امت مسلمہ کا فیصل بھائی یہ حال ہے کہ ان کا سٹینڈرڈ چلتا ہے، جو چیز چل جائے بس اسی کے اوپر وہ راضی ہے، چاہے وہ اپنا جاب ہو، چاہے وہ اپنا کام ہو، چاہے وہ اپنی عبادت ہو، بس جو چل جائے گی اسی کے اوپر جو ہے محدود ہو کر رہ گئے ہیں، اور وہ احسان کا وہ درجہ حاصل کرنے کی کہیں صحیح اور کوشش نظر نہیں آتی۔ سو یوسف ہمیں یہ درس دے گے معین بھائی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح سے نوازتا ہے ان لوگوں کو جو یوں کہہ لیجئے کہ اپنے کام میں نیک ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو نقطہ آیا جو آپ کی طرف سے آیا، لیکن یہ جو الفاظ ہیں وہ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، حضرات انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ جو ہے اختتام پر استعمال کیا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو پار ایکسلنس والی بات آئی، رب تعالیٰ کی بندگی بجا لانے میں جو مرتبہ انہوں نے پایا، وہ مرتبے کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے کہ ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں، اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ وہ محسنین کا ایک الگ ہی زمرہ تھا، دیکھیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا، اور
بہرحال ہمارے لیے چونکہ وہی اسوہ اور نمونہ ہے، جی لہٰذا ہم بھی کوشش کریں گے اس بات کی جی کہ اعمال کی تصحیح ہو، عقائد کی تطہیر ہو، اور وہ کام جس کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب فرمایا ہے اس کام کو کرنے کی قابلیت بھی پیدا کریں ناظرین، جی اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی طلب کریں، اور مزید یہ کہ اپنے وقت کو نکالیں رب تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کا انصار و مددگار بننے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی چندہ ضرورت نہیں۔ ان بھائی ان چند کلمات کے ساتھ میں بفضل اللہ تعالیٰ ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 تک اب پہنچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا ناظرین اگلے جمعرات اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ آپ سے درخواست ہے ہمیشہ کی طرح کہ اس سلسلے کو قبول عام حاصل ہو، اس بات کے لیے دعا بھی فرمائیں، اور اپنی طرف سے جو بھی کوششیں ہیں ضرور کرتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔